जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लामा को एहसास था कि उनके पास बसीरत है और वो यही चाहते थे कि उनका नूर बसीरत आम हो जाए। इसके लिए उन्होंने नौजवानों के लिए कई पैगामात छोड़े। आज के कलीदी खुतबे का उन्वान यही है, कलाम इकबाल में नस्ल नौ की तालीम और तरबियत। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब को दावत दी थी। डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फारुक़ुल तहसील हैं। नॉर्थ वेस्ट सबर्बन कॉलेज में एकेडमिक एंड स्टूडेंट अफेयर्स के डीन हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलीदी खुतबे से हम सबको नवाजें। जनाब डॉक्टर अहमदुल्ला सिद्दीकी साहब। अमीन हैदर साहब ने लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया, तो मुझे एक शेर याद आ गया। अपनी बात कहने से पहले वो उनकी नज़र करता हूँ कि आह मेरा कदरदां भी कब समझ पाया मुझे, आह मेरा कदरदां भी कब समझ पाया मुझे, खींच कर बाज़ार के शोहरत में ले आया मुझे। इज़्ज़त माब मोहतरम तारिक करीम साहब, कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान, मोहतरमा तारिक करीम साहिबा, मेहमान खुसूसी डॉक्टर फ्रांसिस्का, उर्दू इंस्टीट्यूट के बानी और सदर बरादर अज़ीज़ मोहतरम अमीन हैदर साहब, और उर्दू इंस्टीट्यूट के मुअज़्ज़ज़ अरकान, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए अमीन हैदर साहब और उनके रफ़क़ा का बेहद मशकूर हूँ। अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम पर कुछ कहने की सआदत मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। अल्लामा इकबाल आप सब जानते हैं कि आम मानों में महज एक शायर नहीं थे, बल्कि वो एक अजीम मुफक्किर, दानिश्वर, फ़िलासफ़र और मुस्लिह भी थे। उनका मुताला-ए ज़ात और मुताला-ए कायनात मशरिक़ और मग़रिब दोनों पर मुहित था। कुरान करीम के एजाज़ और उसके पैगाम को उन्होंने अपनी शायरी का महवर बनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की सरशारी उनकी ज़िंदगी के तमाम गोशों को मुनव्वर करती रही। आज की इस बज़्म में मुझको अल्लामा इकबाल की शायरी में नौजवानों के लिए पैगाम को आपके सामने पेश करना है। ये मौजू बज़ाते खुद समुंदर को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है, और 15 मिनट में उन तमाम इक्तिसाबात को पेश करना तो मुमकिन ना होगा जो नौजवानों से मुतल्लिक़ हैं। अलबत्ता चंद अहम नुकात पेश करने की कोशिश करूँगा। इकबाल का नौजवान सिर्फ़ किताबों का हाफिज़ नहीं, बल्कि फ़िक्र व अमल का पैकर है। वो नौजवान जो सवाल करता है, सोचता है, जद्दोजहद करता है और दुनिया को बदलने का अज़्म रखता है। वह इल्म का मुतलाशी है, तक़लीद का नहीं बल्कि इज्तिहाद का कायल होता है। इकबाल नौजवानों को ख्वाब देखने की तलक़ीन करते हैं, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में रहने के बजाय अमली जद्दोजहद का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि यक़ी मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम, यक़ी मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहादे ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। नौजवानों के नाम उनकी सबसे मशहूर नज़्म
طلبہ علی گڑھ کے نام ہے، جو 1907 میں لکھی گئی اور ان کے مجموعہ کلام باغ درا میں شامل ہے۔ اس نظم کا مفہوم اس کے پہلے ہی شعر میں پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اقبال رسول اکرم کے سچے عاشق تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ نوجوان نسل بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہی دنیا میں سرفرازی اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے۔ اس شعر میں وہ مسلمانوں کی موجودہ قیادت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کا حال تو جال میں پھنسے ہوئے ایک پرندے کی مانند ہے، یہ خود بھی بے بس ہیں اور اپنی قوم کو بھی بے بسی کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اس نظم کا سب سے کلیدی شعر اس کا چوتھا شعر ہے، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے۔ یہاں جذب حرم سے مراد عشق رسول ہے اور انجمن حجاز سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے پیغام کی بنیاد میرا تعلق رسول ہے، اور ملت اسلامیہ کی سربلندی کا راز بھی اتباع رسول ہی میں پوشیدہ ہے۔ کلیات اقبال کے اردو کلام کے مجموعوں کا گلدستہ ہے۔ اس میں ان کے 4 اردو مجموعے اکٹھا کر دیے گئے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ اس میں ان کی شاعری تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں کئی نظمیں اور قطعات خاص طور سے نوجوانوں کو مخاطب کر کے لکھے گئے ہیں۔ اگر میں ان کا مختصر ترین خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے میں نے کچھ نکات ان کے نوجوانوں کے پیغام سے اخذ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات خودی کی ہے۔ اس کو انگریزی میں آپ سیلف ریئلائزیشن کہہ سکتے ہیں، یا سیلف اسٹیم بھی کہہ سکتے ہیں، یا سیلف امپاورمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال نوجوانوں کو اپنے روحانی اندرون میں جھانکنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے پوشیدہ جواہرات کو پہچاننے اور ان کے ذریعے اپنے ذات کے ارتقاء کے راستے پہ چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال ہمیں سیلف امپاورمنٹ کی اس منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہماری خدا شناسی کے قریب ہو جائے اور ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ دوسرا نقطہ ایمان اور عمل سے متعلق ہے۔ ایک نظم خطاب و نوجوانان اسلام میں وہ کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ ان کا تیسرا نقطہ تعلیم اور تنقیدی اور تجزیاتی سوچ ہے، یعنی کریٹیکل تھنکنگ، ایجوکیشن اینڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ ان کے مشہور دعا کے الفاظ آپ سنیے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔
پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. اقبال کتنی گہرائی میں جا کر نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اٹھو اٹھو اور اس دنیا پہ چھا جاؤ. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق نظارہ دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. بے لوث محبت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. یہ ہے اقبال، اور یہ ہے اقبال کا پیام نوجوانوں کے نام. چوتھی بات جو علامہ اقبال نوجوانوں کو باور کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل قوت انسان کی روحانی اور اخلاقی قوت ہے. اصل قوت انسان کی روحانی اور اخلاقی قوت ہے. اور لندن میں جب انہیں اپنے بیٹے جاوید اقبال کا پہلا خط موصول ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو اس کا جواب وہ ان اشعار میں دیتے ہیں. اور یہ صرف جاوید اقبال کے نام نہیں ہے بلکہ ہر نوجوان کے نام ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. اور یہ شعر سنیے جاوید اقبال کے نام، تمام نوجوانوں کے نام، اس وقت کے اور اس دور کے بھی، کہ سفال ہند اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. اور پھر ایک شعر جو یہاں پڑھا گیا ہے، میرا طریق، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ان اشعار میں اقبال اپنے فرزند اور تمام نوجوانوں کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں. ان کے سامنے اس کائنات کی بے کرہ وسعتوں اور امکانات کو واضح کرتے ہوئے دکھتے ہیں اور عمل کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے لیے آمادہ کرتے ہیں. اور پانچواں اور آخری نقطہ جس کی طرف اقبال اپنی شاعری میں نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہیں وہ ہے رہنمائی، قیادت اور عمل، یعنی لیڈرشپ اینڈ ایکشن. وہ صرف فکر ہی نہیں دیتے بلکہ نوجوانوں سے کہتے ہیں تمہیں اب ملت اسلامیہ کے اس ہراول دستے کی قیادت کرنا ہے. اور ان کے دو مشہور اشعار اس سلسلے کے جو آپ سب لوگوں کو یاد ہوں گے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یا پھر اپنی نظم مرد مسلمان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کی جس میں مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا بھی مرکزی جو مخاطب ہے، تخاطب ہے، وہ نوجوانوں ہی سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر لحظہ مومن، ایوری مومنٹ. آپ اس نقطے کو پکڑنے کی کوشش کیجئے. ایوری مومنٹ آف اور لائف، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور یہ شعر سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے. قہاریو، غفاریو، قدوسی و جبروت،
قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ شعر، اس کی لطافت کو محسوس کیجئے اور یہ دیکھیے کہ اقبال کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال کے کلام میں ایک آفاقیت پائی جاتی ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں، ایک یونیورسل ہیومنزم، اور نوجوانوں کو امت مسلمہ کے آفاقی کردار کو نبھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ چند الفاظ جو میں اب کہہ رہا ہوں اس پہ ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ اقبال کی پوری شاعری قرآن کریم اور سنت رسول پہ مبنی ہے۔ یہ آفاقی کردار قرآن کی اصطلاح میں خیر امت کا کردار ہے، یہ آفاقی کردار قرآن کی اصطلاح میں امت وسط کا کردار ہے، یہ آفاقی کردار قرآن کی اصطلاح میں رحماء بینہم کا کردار ہے، اور یہ آفاقی کردار قرآن کی اصطلاح میں اشداء علی الکفار کا کردار ہے۔ اقبال نوجوانوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک ہی کشتی میں سوار ہے، مگر اس کشتی کو دنیا کے نشیب و فراز سے گزارنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ڈال دی ہے، اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں پر۔ خواتین و حضرات، میرے عزیز بھائی امین حیدر نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی جو ذمہ داری دی تھی، اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میں کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکا۔ ایک بار پھر میں اردو انسٹیٹیوٹ کے اراکین کا مشکور ہوں، اور اس بے حد خوبصورت کاوش کے لیے میں امین حیدر صاحب اور ان کے تمام رفقا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن ٹھہریے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ یہ تو علامہ اقبال کی آواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیج چھوڑنے سے پہلے تم نوجوانوں کو میرا وہ شعر نہیں سناؤ گے؟ جی کون سا؟ اچھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ایک بات فرماتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ اس جہان کو سر کرنے کے لیے عیش کوشی نہیں، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جاتے جاتے ان کو یہ شعر بھی سنا جاؤ، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔